अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। बात करें आज हम लोग जरा सेहत की बात करें। ये हमारे साथ आज जो डॉक्टर मौजूद हैं, एक बीमारी है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, अब IBS। मेरे साथ हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत टाइम बाद मेरे मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग विद सभी में आ चुके हैं माशाल्लाह। ऐसा ही है सर? बिल्कुल आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा था। ओके चिश्ती साहब, IBS आपके बारे में मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर गौर करें ना, हमारे सिस्टम मुख्तलिफ है जो पूरी बॉडी को लेकर चलते हैं। उनमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डाइजेशन और एक्सक्रीशन एक जगह आकर जो है वो मिलते जुलते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो माउथ से, ओसोफेगस से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से होता हुआ कोलोन पे जाता है। ठीक है। कोलोन जो है डिसेंडिंग भी है, असेंडिंग भी है और ट्रांसफर भी है। ठीक है। ये जिसको नाम दिया जा रहा है कोलोन, बेसिक ये करती है कि ये यहाँ अपने बाउल्स को या अपने स्टूल को जो है स्टॉक करती है। उसमें से एब्जॉर्प्शन लेनी है इसने। जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी उस फूड पार्टिकल में से, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। अब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कोलोन ने आगे की तरफ पुश करना है। कोलोन की अपनी एक मूवमेंट है, एक जगह से एक उसका पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगला पोर्शन जो है डायलेट करता है, फिर उससे अगला पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे अगला पोर्शन जो है वो डायलेट करता है। ये कंट्रैक्शन और डायलेशन जो है ये ऑटोनोमिक भी हैं, यानी खुद ब-खुद भी होते हैं, लेकिन उस फूड में मौजूद कुछ केमिकल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिक इन दो चीजों से कोलोन जो है अपना मूवमेंट कर रही है। लेकिन ये कनेक्ट टू स्टूल कनेक्शन होता है इसका, कह सकते हैं, क्योंकि आगे जो है इसके बाद तो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम है, इसके बाद तो रेक्टम है और रेक्टम के बाद एनस है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कुछ है रेक्टम में। और अब होता यह है कि ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम के तहत, ये खुदकार निजाम के तहत आगे की तरफ मूव करा रही होती है, किसी भी वजह से इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो एबनॉर्मलिटी, क्योंकि लफ्ज सिंड्रोम इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम क्लियर नहीं है कि क्यों हो रही है। किसी भी वजह से अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आ गई है तो अब उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो उसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी, फास्ट, और या स्लो हो जाएगी। ठीक है। अगर फास्ट हो गई तो फिर समझिए कि कुर्सी कहीं और बिछाना पड़ेगी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। भाग दौड़ होगी, आप स्टूल पास आउट करके आएंगे, दोबारा जाना पड़ेगा। और अगर वो स्लो हो गई है तो फिर आप यहीं बैठे बैठे तंग होते रहेंगे कि कब मुझे रिफ्लेक्सेस मिलें और मैं उधर जाऊं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो जो IBS है उसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक सूरत तो उसकी ये है कि लूज मोशन शुरू हो जाए, डायरिया शुरू हो जाए, और दूसरी सूरत ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में डायरेक्ट IBS का ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि गौर किया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके मुताबिक आगे चलते हैं। तो बेसिक ये कोलोन की इरिटेबल है, कोलोन जो है इरिटेबल हो गई है, यानी कि वो डिसऑर्डर हो गई है, यानी कि उसका फंक्शन डिसऑर्डर हो गया है। तो बेसिक कोलोन के फंक्शन के डिसऑर्डर का नाम जो है IBS रखा गया। ओके, अच्छा, वेलकम अगेन, एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हम बात करें IBS इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की, और हमारे साथ शफीक चिश्ती साहब भी मौजूद। अच्छा चिश्ती साहब, एक अभी डॉक्टर साहब ने इंडिकेशन दी कि हम जब स्टूल पास करते हैं और हमें रिलैक्स नहीं फील होता, जिसकी वजह से फिर हम और प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो तो 101 बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि कुछ लोग ऑफ कोर्स और कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा नहीं देना चाहिए, इससे आपकी पसलियों पर, इन पे जो जोर पड़ता है आंतों पे, वो नुकसान दे, ऐसा है कि नहीं? कुछ लोग प्रेशर देते हैं बहुत ज्यादा। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ, लेकिन जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि हमें अपना बच्चा जो है जिंदा रखना चाहिए, और फिर यहाँ डॉक्टर शमीम गुल ने कहा कि यंगस्टर में ये डिजीज जो है वो ज्यादा होती है,
اور اسی طریقے سے جو ہے خالد بھائی نے بھی کہا کہ ڈیزیز ایسی ہے کہ ڈائگنوز کرنا ٹف ہو جاتا ہے، اور پھر اسٹمک سے ریلیٹڈ اس کو جوڑا گیا۔ بات یہ ہے کہ کولون جو ہے اس کا سب سے جو زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسینٹری کی طرف پیشنٹ جاتا ہے۔ اب ڈیسینٹری کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا کہ کولون جلدی جلدی خالی ہو جائے گی، ویکیوم کریٹ ہوگا۔ کولون کے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ریفلیکسز چلے گئے ہیں، پیچھے آپ کی انٹسٹائن ہے، اس کو ریفلیکس ملا ہے کہ بھائی آگے جگہ خالی ہوگی، جلدی سے بھیجو خوراک کو آگے۔ بالکل۔ اب انٹسٹائن نے اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا تھا، ایبزارب بھی کرنا تھا، وہ نہ تو ڈائجسٹ ہوئی نہ ایبزارب ہوئی، آگے چلی گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کا پیشنٹ جو سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی ادھر کھایا ہے اور ادھر بھاگنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اچھا دو چیز ہوتی ہے، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں میں پانی پیا تھوڑی 5 منٹ بعد برداشت سے باہر ہو گیا، کھانے میں بھی کچھ لوگوں کا کہ کھایا اور فوراً سٹول کی طرف بھاگتے ہیں۔ ٹھیک بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب کچھ لوگ جو ہے چھوٹی سی چیز بھی کھا لینا تو انہیں واش روم ضرور جانا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ آگے جو ہے اس کی موومنٹ فاسٹ ہے، کولون کی موومنٹ فاسٹ ہے، وہ جلدی جلدی جو ہے اپنے اندر جو اس کے مواد موجود ہے اس نے اس کو تھرو کر دیا، تو پیچھے جو ہے پھر جلدی جلدی آگے آئے گا، خوراک جلدی جلدی آگے آئے گی، تو وہ ریفلیکسز بن جائیں گے یوں جلدی جلدی۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جب لوز موشن کی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے تو اسٹمک ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اب اسٹمک ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوگا کہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پیشنٹ جو ہے اس کو سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کو انزائٹی بھی ہو جاتی ہے، وہ کولیپس کرنے لگ جاتا ہے جس وقت اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آکسیجن کی بہت زیادہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا اس سے یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ بڑا ایک آپ نے انڈیکیشن دیا، واقعی میں ایسا ہے کہ اگر ایسا پرابلم ہو تو آکسیجن کی کمی محسوس زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی تو آپ نے کانسٹیپیشن والا کویسچن کیا تھا، میں تو لوز موشن پہ ہی رکا ہوا ہوں۔ نہیں مطلب ایک دم آپ نے یہ بات کی نا تو میرے دماغ سے صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کانسٹیپیشن ہو جائے یا لوز موشن ہو جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہوا کہ انٹسٹائنل موومنٹ جو ہے وہ نارمل سے اب نارمل ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب نارمل سے اب نارمل ہو گئی ہے تو جو فنکشن نیچر نے رکھے ہوئے تھے آگے کی طرف جانے والے وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ بالکل ایسے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اسٹمک کے اندر اتنی گیس پیدا ہوگی کہ پیشنٹ جو ہے اس کو سویٹنگ شروع ہو جائے گی، پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، اور پسینے بھی ایسے ٹھنڈے، سامنے والے بھی سارے گھبرا جائیں گے، پیشنٹ کہیں جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا، پیشنٹ کہیں جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیے اگر یہ کنڈیشن قائم رہی کیونکہ وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بھی ہو رہا ہے اس وقت، آکسیجن اس سے کم ہو رہی ہے، وہ یہ چاہتا ہے اے سی تو چل رہا ہے، 2-4 پنکھے بھی چلا دو اور ایک پنکھا ڈائریکٹ میری طرف کر دو، ایک پنکھا ڈائریکٹ میری طرف کر دو، یعنی اتنا وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اس وقت اس کی ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی آکسیجن کا ایبزارپشن لیول بڑھا دیں، باڈی کے اندر جو آکسیجن کی ایبزارپشن کا لیول ہے وہ بڑھا دیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو کوئلہ جب جلتا ہے تو جلنے کے دوران وہ آکسیجن جو ہے وہ ساری برن کر دیتا ہے۔ کوئلہ جب جلتا ہے تو آکسیجن برن کر جلنے میں آکسیجن برن، لیکن اسی کوئلے کو جلتی ہوئی حالت میں اگر پانی میں ڈال دیں تو وہ جو پانی ہے اس کی ایک کوالٹی بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کی آکسیجن کی ایبزارپشن کو بڑھا سکتا ہے۔ اچھا اس پانی کے چند ڈراپس اس پیشنٹ کو اگر آپ پلاتے ہیں تو اس سے وہ کیا ہوگا، کولیپس ہونے سے بچ جائے گا، وہ جو کارڈیک فیلئر کی طرف جا رہا ہے اس سے بچ جائے گا، اس کی آکسیجن کی ایبزارپشن بڑھ جائے گی۔ اسی لیے ہمارے یہاں اس کوئلے سے پرٹیکولر میڈیسن بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے کاربو ویجیٹیبل۔ واہ زبردست۔ تو ہم اس ایمرجنسی میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات کانسٹیپیشن کی۔ ٹھیک ہے۔ کانسٹیپیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس سے جانا تو باہر تھا لیکن وہ وہیں رک گیا ہے۔ صحیح ہے۔ اور ویسٹ پروڈکٹ ہیں، ٹاکسک سبسٹینس ہے، اس ٹاکسک سبسٹینس کا باہر جانا ضروری ہے لیکن وہ رک گیا ہے۔ رکا کہاں ہے؟ ریکٹم کے اندر رکا ہوا ہے۔ اب ریکٹم کا کام ہے اس سے فالتو جو پانی ہوتا ہے نا، ایکسٹرا جو لیکوڈ ہوتا ہے جو باڈی کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ایبزارب کرتی ہے۔ اب وہ تو اپنا فنکشن کر رہی ہے
یعنی ایبزارپشن کر رہی ہے, پانی ایبزارب ہو رہا ہے, تو جو اندر موجود ویسٹ پروڈکٹ تھا وہ ڈرائی ہوتا جائے گا, اتنا ڈرائی ہو جائے گا کہ پھر کسی خاص طریقے سے ہی اسے باہر نکالنا پڑے گا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اب کانسٹیپیشن ہو گئی ہے تو دیکھیے وہ ایک پیسیج سے گزرنی ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ریکٹو اینل, وہ ایک کینال ہے جو ریکٹم اور اینس کو جوڑتی ہے. اب وہاں تو اس لیول پہ ڈرائینس ہے کہ وہ پتھر بن چکا ہے, اب اوپر سے ہم زور لگا رہے ہیں, تو پسلیوں کو ڈیمیجنگ ہونے سے زیادہ اس لوکل ایریا میں ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے. اور وہ ڈیمیجنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لیئر تھی اس کینال کی وہ بھی ساتھ آگے آ جاتی ہے, جس کو ہم نیا نام دے دیتے ہیں کہ اب اسے پائلس ہو گئی ہے. اب وہ کانسٹیپیشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے پیشنٹ کو جو ہے وہ پائلس ہو جاتی ہے. تو دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو وقت مقررہ پر باہر آنی چاہیے تھی وہ تو رک گئی ہے, تو اس سے جو گیسز بن رہی ہیں وہ اندر ہی ہیں. صحیح. وہ گیسز بڑھتی ہیں تو کیا ہوگا کہ ایبڈومن جو ہے ایسا لگے گا کہ میل کا نہیں ہے, فیمیل کا ہے, اور وہ بھی شادی کے بعد کا. تو یعنی گیسز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں, تو وہ گیسز کی وجہ سے ہے. تو آگے رکاوٹ ہے, گیسز کہاں جائیں. تو کانسٹیپیشن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بے شمار بیماریوں کے لیے ایک کانسٹیپیشن اگر ہو جائے تو وہ بیماریاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں. اسی لیے بیماریوں کی ماں بالکل مدر ڈیزیز. شمیم صاحب اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور چھوٹی سی 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں, پھر شمیم کے طرف چلتے ہیں, لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, ایک بار پھر خوش آمدید. اور بات ہو رہی ہے IBS, یس, اریٹیبل بال سنڈروم, IBS. اور میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کے. تو ایک بار پھر چشتی صاحب آپ, میں چاہوں ذرا یہ کیمرہ پلیز. جو سمٹمس ہیں نا, اچھا میں ناظرین یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا, یہ جو اب بتائیں گے کہ سولوشن کیا ہے. جی دیکھیے 3 بیسک جو ہے وہ پرابلم سامنے آتی ہیں. ایک آتے ہیں لوز موشن کے صورت میں. لوز موشن ہے تو ہمارے ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے, میں نام نہیں لوں گا, صرف MS کہہ رہا ہوں. MS ہماری ایک دوا ایسی ہے کہ اگر اسے ہائی ڈوز کے طور پر سنگل ڈوز دے دیں اور دیکھیے ریزلٹ. اسی طریقے سے جو ہے کانسٹیپیشن ہے تو ہماری ایک الکلائن میڈیسن ہے, ایسڈ لیول ہی بڑھتا ہے اس میں. الکلائن میڈیسن ہے, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خود بھی الکلائن ہے اور باڈی کے الکلائن کو بڑھاتی ہے, نیچے گناٹ کو بڑھا دیتی ہے. تو اس کا جو مطلب نام ہے ظاہر ہے وہ بھی میں نہیں لوں گا, لیکن بڑی کامن ہے, اور اسے ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں یہ مردوں کی دوا ہے. وہ اگر دے دی جائے تو فوری طور پر جو ہے بتا دینا اگر کوئی ہے دوائی کا ٹھیک ہے. نکس وومیکا کے نام سے ایک دوا ہے جو کانسٹیپیشن جیسا بھی ہو بہرحال ریلیف ضرور دیتی ہے, لیکن کانسٹیپیشن کے پیچھے بہت سارے کاز ہیں, ایک کاز نہیں ہے. اس کاز کی بیس پر ایک ایکچوئل ریمیڈی جو ہے وہ بھی تلاش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے لوز موشن جو ہے وہ صرف IBS میں نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, تب بھی آپ کو اس خاص وجہ کو تلاش کرنا ہے. لیکن کامنلی اگر آپ نے دینی ہے, وہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا گڑ 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 گڑ, تو پھر اس کے لیے بالکل سادی سی دوا اور وہ بالکل سمپل سی میڈیسن ہے. میں نے MS نام دیا تھا, وہ مارکسول ہے. مارکسول کا ہائی ڈوز دے دیں, فوری طور پر جو ہے وہ ریلیف ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ پیشنٹ جو ہے وہ مینٹلی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, کیونکہ اسے بھاگ دوڑ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے, مینٹلی ڈپریشن میں چلا گیا ہے. تو اس کو ہم مینٹلی ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایک دوا میں نے آپ کو ابھی نام دیا تھا کاربوویج کے نام سے, وہ بھی فائدہ کرے گی. لیکن ایک دوا میٹھا تیلیا کے اس سے بنائی گئی ہے اور نام ہے اس کا ایکونائٹ نیپلس. ایکونائٹ نیپلس جو ہے اگر اسے جو ہے ہائی ڈوز میں دے دیں گے تو وہ مینٹلی بھی فریش ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم اس کی سمٹمس کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں. اور ٹیسٹ میں بھی جو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی لاجک یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جو یہ سمٹمس 3 گنائی گئی ہیں ان کے پیچھے جو ہے انٹسٹائنل کا اپنا پرابلم بھی ہو سکتا ہے, یعنی السریشن ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنلی کہیں پر جو ہے کوئی ٹیومر بنا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ کاز آ سکتی ہیں. کینسر کی وجہ سے بھی یہی سمٹم آتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹیسٹ کے ذریعے یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا وہ ڈیزیز ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے IBS ہے.
پھر ہم یہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ یہ آئی بی ایس ہے. اب آئی بی ایس ہے تو پہلے تو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن ایسے پیشنٹ کو جو ہے سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ضرور دینا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا سارا دھیان یہی ہے, ابھی مجھے جانا پڑے گا. اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے تو اسے فوراً دھیان یہ ہوگا, ابھی مجھے جانا پڑے گا. اور اگر کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ سفر کر رہا ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ بھائی میرے پیٹ میں یہ مسئلہ ہوا تھا, بس سمجھیے پھر اس کی تقریر شروع. ایسے پیشنٹ کی تقریر شروع ہو جائے گی. وہ کہے گا مجھے بھی یہ پرابلم ہے, وہاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا, وہاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا, وہاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا, اور مجھے جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں رہی. اچھا, میں ڈاکٹر خالد صاحب سے بھی کہوں گی, آپ نے 5 منٹ سوچ لیا, میں نے آپ سے بہت کچھ ابھی بات, آپ نے ریڈی رہیے گا, آپ نے پورے 5 منٹ ہمارے لوگوں کو میسج دینے. ڈاکٹر صاحب میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے اور آپ سے کہ اس ٹاپک کو ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ابھی بہت ساری ڈیٹیل ہے, کیونکہ آپ جس طرح کی بات سے بات کر کے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا, وہ بھی بریف ہوا نہیں لوگوں تک. تو میں میم کے مجھے لگ رہا ہے اگلا پروگرام ہم نے ٹوٹل اسی پہ کریں تو زیب بھی آ جائے گی, مہر بھی آ جائیں گی, اور ہم کچھ پروڈکٹ چیزیں رکھ بھی دیں گے, لائک جیسے انہوں نے دار چینی کی بات کی, تو ہم اس کا کوئی یوٹیلائز بھی بتائیں گے کہ ہوم ریمیڈی ٹائپ کا نا. بہت شکریہ سر شفیق چشتی صاحب آپ کا, کہ میں لائیولی شو میں یہ دے آر فیملی, آپ فیملی ہو, تو میں جب بڑی شفیق چشتی ہو جاتا ہے میرا, بڑا احترامن ہو جاتا ہے. تھینک یو شمی میم, بہت شکریہ, اینڈ ڈاکٹر خالد صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, میرے ساتھ ہی رہنے. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.